बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। बहुत से वतन अजीज़ को चैलेंजेस हैं, जिसमें एक बड़ा मसला मईशत का है। और ज़ाहिर है कि वो कहा जाता है ना कि पैसा है तो सब कुछ है। तो वाक़ई यहाँ पर सूरत हाल यही है कि मुल्क के उमूर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हमारी मईशत जिस ज़बों हाली का शिकार है, हमारे हुक्मरान इत्तेहाद की जो तरजीहात हैं, क्या वो वाक़ईतन दुरुस्त हैं? पिछले 12, 13, 14 महीने में जो कुछ हुआ वो क्या इंडिकेट करता है? क्या सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है या हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है? किस उम्मीद के साथ हुकूमत संभाली गई थी और हुकूमत संभालने के बाद अब ये 12-13 रुकनी जो इत्तेहाद है, और ज़ाहिर है कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं जो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान को रूल कर चुके हैं और इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त ट्रैक पर चलना तो दरकिनार इस वक्त ज़मीं बोस हो रही है। हमारी रेमिटेंसेस का हाल देख लें, हमारी ट्रेड डेफिसिट की हम बात किया करते थे, लेकिन आप ये देख लें वो इसहाक डार साहब ने जिस तरह से उस मामले को टैकल किया तो उसके अंदर सारा आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ। अब बजट सर पे है, ये इस वक्त जून का महीना शुरू हो चुका है, अगले चंद दिनों में बजट पेश कर दिया जाएगा और कुछ उसके खदखाल भी आपके सामने है। IMF ज़ाहिर है कि वैसे तो उसूलन किसी मुल्क को IMF के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी मईशत IMF प्लान्स के ज़रिए रन करती है। लेकिन IMF के पास जब हम जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी शराइत होती हैं उस वक्त तो हम कहते हैं कि आंखें बंद करके उन पर यकीन कर लिया जाए और हम उसको पूरा भी करेंगे और पैसे वापस भी करेंगे। लेकिन IMF प्रोग्राम से निकलना और उनकी शराइत पर अमल करना उसको हम ज़रूरी नहीं समझते और उसका नुकसान फिर पूरी कौम को उठाना पड़ता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई के बायस लोग, चक्की में पिसना एक मामूली सी बात थी, लोग बिलबिला रहे हैं। लोगों के पास अपने मामलाते ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कुछ नहीं है तो प्याज से रोटी खा लेंगे, लेकिन अब हर चीज़ की जो अशिया के नर्ख हैं, अशिया खुरनोश हैं, और ख़ासतौर पर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 49% को टच कर रहा है। बाकी तो 76 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ चुकी है इन्फ्लेशन, वो अपनी जगह है। क्या होगा बजट में, क्या रिलीफ मिल सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? IMF प्रोग्राम में वापस जाएंगे, ये जो है इसकी कंटिन्यूएशन क्या पॉसिबल है या फिर नया प्लान आएगा? नया प्लान क्या कंटिन्यूएशन के बगैर आ सकता है? इस सारे उमूर पर बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इसहाक डार साहब की आपको गुफ्तगू ज़रा हम सुनवा देते हैं। फरमाते हैं कि जी मुश्किलात बहुत हो चुकी हैं और IMF माहिदे के हवाले से भी कुछ उन्होंने इजहार ख्याल किया, तो वो ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाएंगे। मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं। जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। कोई टेक्निकल रीजन नहीं है कि ये जो डिले हुई है, दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना। हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। पूरे अरसे में किसी किस्म की डिले नहीं हुई। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी, तो आप ज़रा बात कर लेते हैं, जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा दें। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर मईशत दान हैं और इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन FBR हैं। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। और उसके साथ साथ खुर्रम हुसैन हैं जो कि मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। हम आज बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी खुदा न ख्वास्ता टर्मिनल इलनेस हमारी मईशत को लाहक हो गई है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और क्या उसके इलाज के लिए सीरियसनेस दिखाई जा रही है। तो शब्बर ज़ैदी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। इसहाक डार साहब, ज़ाहिर है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद से उन्होंने बागडोर संभाली है मईशत की। अब जिस नहज पर हमारी मईशत पहुँच चुकी है वो तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। क्या ये उनके ओहदे की एक डिमांड है कि उनको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा जो भी हालात हों, या फिर वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख पा रहे जिस तरह से हम देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनको एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर मैं उनके बारे में जनरली कमेंट करने से परहेज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं कोई बात नहीं करूँगा। मगर अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात में पिछले 12 महीने में या पिछले तो काफ़ी लंबे अरसे से अगर कोई बेहतरी आई है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनकी बात से एग्री नहीं करता। और मैं इसके बाद ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि हमारी कोई सिमत
صحیح طرف جاری ہے تو وہ بھی میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ ضرور ہے کہ ہمیں کوشش اچھائی کی طرف کرنی چاہیے، مگر ابھی تک مجھے کوئی جسے کہتے ہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی. مگر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلے اور جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ایک پیرائے میں رکھ کے کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے جو بنیادی حقائق ہیں ان سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، اور عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کی سچویشن کیا ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے معاشرے کی برائیوں کو پبلک میں لائے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا عام آدمی کچلا جائے اور ہم خاموش بیٹھ کے یہاں پہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں. شبر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، just because I'm curious، آپ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کرنے پہ یا کوئی کامنٹ کرنے سے اعتراض کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، تو یہ پرہیز ذاتی تعلق کی وجہ سے ہے یا کوئی طبیب کے مشورے کی وجہ سے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے 2-4 ریمارکس میرے بارے میں ایسے دیے تھے جو ان کو نہیں دینے چاہیے تھے، اور کیونکہ وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں انسٹیٹیوٹ کا، وہ کبھی پریزیڈنٹ نہیں رہے انسٹیٹیوٹ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس بات پہ ان کو جو بات انہوں نے کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا. اور پرابلم یہ تھی کہ بدقسمتی ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب انہوں نے یہ بات کی اس وقت میں نجف اشرف میں تھا، کربلا میں تھا جب انہوں نے یہ بات کی تھی. تو میں نے ان کو اس بات کے جواب میں ان کے بات کے جواب میں نے کہا تھا کہ میں ان کا اور اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش رکھ دیتا ہوں جس کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں. تو وہ تو ان کی مطلب میں نے اس وقت اب تو اس لیے میں اس وقت کربلا محلہ میں تھا جس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی. تو مگر میں زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا ان کو اس بارے میں، کہ میری جو I got your point. سنگینی بہت زیادہ ہے معاملات جو معیشت کے ہیں. تو زبیر موتی والے صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی سنگینی کا پہلے ادراک کرنا، پھر اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کرنا کہ جی ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، پھر کنسسٹنٹلی اس چیز کو فالو کرنا تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. آپ کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ یہ 3 فیکٹرز وہاں پر آپ کو دکھائی دیے؟ ایک تو جہاں تک ادراک کی بات ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ پورے پاکستان میں سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہماری جو ہے نا ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، ہمارا جو ہے نا ایکسپورٹ نیچے جا رہا ہے، ہماری معیشت انفلیشن بڑھ رہا ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. یہ تو مطلب سب کو پتا ہے، یہ بات ان کو بھی پتا ہے. اس میٹنگ سے پہلے ایک میٹنگ ہماری 3 دن وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ہم نے یہ ساری باتیں ٹیک اپ کی. آپ دیکھیں ایک جو تھا معاملہ کہ جی وہ اس پہ ٹیکس لگائیں گے ریزرو پہ، ناؤ اٹ از نو مور دیر، جو ہمیں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اور ڈار صاحب نے کہا. تو مطلب یہ بات یہ ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کا ادراک ان کو ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فسکل اسپیس نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے کوپریٹ کریں. ہم نے ان سے جو چیز مانگی وہ کچھ اور نہیں تھی. ہم نے کہا اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو یہ نہ سوچیں، جو آپ کو جو لیسن دیا جاتا ہے کہ امریکہ کی امپورٹ گھٹ گئی ہے اور اس لیے ہماری جو ہے ایکسپورٹ ان کو کم ہو گئی، اور یورپین یونین کی امپورٹ کم ہو گئی اس لیے ہمارا بھی اس میں پرسنٹیج ہماری کم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ لیں، بنگلہ دیش کی 7.29% بڑھی ہے ایکسپورٹ، اور ان کا جو ہے نا ہمارے سے ان کی ایکسپورٹ ابھی اس دفعہ 5 بلین بڑی، ہماری 1.9 یا 2 بلین کم ہو جائے گی. تو دیر از سم پرابلم سم ویئر. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میس کا ایک ایکسپورٹ ہوتا ہے، جیسے پولو شرٹس ہیں وہ بلک کوانٹٹی میں بکتے ہیں، وہ تھرو اوے چیز پہنتے ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم پرائز وار میں ہار جاتے ہیں. پرائز وار میں اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم نے 6 چیزیں ایسی کی ہیں جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے تھی، جس سے معیشت چل جاتی، وہ ہم نے کی. یہ انہوں نے کی، اگلی گورنمنٹ نے کی، پچھلی گورنمنٹ نے کی، ہمیں نہیں پتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پچھلا ایکسپورٹ کا ریکارڈ چاہیے جس میں ہم بہترین اوپر جا رہے تھے، ہم نے 3 سے 4 بلین کا اس میں بڑھایا تھا،
टारगेट था कि हम इसको जो है ना हम यहाँ क्लोज करेंगे इंशाल्लाह $30 बिलियन के ऊपर, तो उसके बदले हम जो है ना उल्टा रिवर्स आ गए। रिवर्स आने की वजह यह है कि आपने कूलिंग डाउन ऑफ इकोनॉमी के नाम के ऊपर आपने जो 23% हमारे को आज टेक होम इंटरेस्ट पड़ता है, इसके बाद आपने रीफाइनेंस को बंद कर दिया, इसके रेट बढ़ा दिए, फिर आपने जो है ना सेल्स टैक्स जो रिफंड है उनको 2-3 महीने तक आप 23% के पैसे में लूं और सेल्स टैक्स के रिफंड मेरे अपने पैसे वहां पड़ा ना मिले। इसके बाद जो है ना आपने जो हमारा रीजनल कॉम्पिटिटिव टैरिफ था गैस का उसको आपने खत्म कर दिया, रीजनल टैरिफ कॉम्पिटिटिव रेट था आपका उसका बिजली का वो आपने खत्म कर दिया। तो इन तमाम चीजों को जब हम यकजा करते हैं तो हम बांग्लादेश से बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। जब हम महंगे होते हैं तो हम प्राइस वॉर के जुबैर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिसीजंस है, जाहिर है कि ये सोचा जाता है कि किसी के मशवरे पर ही होता है, जाहिर है इसहाक डार साहब खुद भी फैसले करते होंगे, लेकिन पूरी मुआशी टीम होती है जो चीज़ों को देख रही होती है और उनके नताइज के हवाले से भी सोचा जा रहा होता है कि इसके मुमकिन तौर पर ये नताइज आ सकते हैं। तो ये क्या अंदाजा नहीं हो पाता, ये अपने तई सही फैसले करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट कुछ और आ जाता है? एक बात जो सामने आती है ना हमेशा वो ये आती है कि IMF अलाउ नहीं करता। IMF अगर ये अलाउ नहीं करता तो IMF ये कह रहा है कि हमारी मईशत नीचे चली जाए, हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाए। अगर आपको रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ नहीं मिलेगा तो उसका नतीजा क्या होगा? बिल्कुल आपने सही बात की, नतीजे को देखना चाहिए था। वो नतीजा ये आज हमारे सामने है कि हम $3 बिलियन $3.5 बिलियन कम पे हम अपने एक्सपोर्ट को क्लोज करेंगे। अगले साल जो है ना और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज की मीटिंग के अंदर जो है ना मुझे उनके अंदर पॉजिटिव बात नजर आई। देखिए वो जो ये कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, हम इस IMF की जो ये ट्रेंच है, ये जो 9th ट्रेंच है, इसको खत्म करके वैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा और हमने नए प्रोग्राम में जाना है जुलाई के, तो हम इसको जो है ना सेटल करेंगे। ये अंडरस्टूड एवरी। बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक बड़ा प्रॉब्लम इंपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल है, वो भी बड़ा पोर्ट के ऊपर हमारे पास बिल्कुल थी। गवर्नर स्टेट बैंक को भी बड़ा बुलाया था, एजेंडा भेजा था, वो उन्होंने अब मीटिंग हमसे रखी है मंडे को। तो थिंग्स आर नॉट एज ब्राइट। कभी हम ये समझते हैं कि अगर हमने कोई डायरेक्शन लेना है और हमने कोई अगर एक तरफ जाना है जो कि तरक्की का रास्ता है, और जैसे हम अपने उसका एक ही रास्ता है, आप हर साल $15 बिलियन की आपको जो है ना वो आपको शॉर्टफॉल होता है। आप ये $15 बिलियन कोई $2 बिलियन तो नहीं है, $500 मिलियन तो नहीं है। आप ये कहां से लाएंगे? अगले साल का या तो आप ये हो कि अगले साल के अंदर आप $4 बिलियन कवर करें, फिर इसके अगले साल करें। आपके होम रेमिटेंसेस जो है ना वो स्टैग्नेंट हो गए और ये जो है ना आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो आपका डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए हमने बहुत सारी तजावीज पे आज बात की है, जिनके अंदर जो है ना इंपोर्ट की भी बात की है, एक्सपोर्ट की भी बात की है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी बात की है। और मुझे ऐसा लगा कि माशी टीम की जो तारिक बाजवा साहब थे, पाशा साहब थे, मुझे इनकी गौश पासा भी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे कोई बहुत नेगेटिव नहीं लगी। दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हमारी सेट हुई है। ऑल राइट। अच्छा खुर्रम साहब, आप जरा फरमाइएगा कि यही जो हम बेसिक सा पहला सवाल ही मेरा सबसे यही था कि इस वक्त पहले इदराक होना जरूरी है। एक 14 महीने में कुछ भी संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो जाहिर है कि एक तो क्या एकदम ही स्पेस खत्म हो गया, और दूसरा इससे पहले जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, क्या वो भी, कल शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ थे, वो ये फरमा रहे थे कि ये तो गेम ही ओवर हो जानी थी अगर ये पिछली हुकूमत बरकरार रहती, तो वो तो चंद दिनों में ही, हमने तो फिर भी इतना अरसा चला लिया। क्या आपको लगता है इस चीज में सदाकत थी या इनके आने के बाद हालात मजीद खराब हुए? जो क्राइसिस अभी पाकिस्तान में आया हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई 14 महीने में नहीं पैदा हुआ। ये इसकी अगर आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट लगाना है तो मार्च 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट उससे भी पीछे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखें जून 2020 में PTI गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस प्रोग्राम अनाउंस किया था कोविड के नाम पे, कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया गया था और तमाम रिफाइनेंस फैसिलिटीज अनाउंस की गई थी। सिंगल डिजिट में जब ले आए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जी हाँ, 6%। इतना शार्प रिडक्शन इंटरेस्ट रेट्स का इतने कम टाइम में हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसको जब उन्होंने नीचे रखा रहा और उसके साथ साथ नोट छाप के इकोनॉमी में उन्होंने पंप किए वाया रिफाइनेंस फैसिलिटीज, तो क्राइसिस की बुनियाद वहां पे ले डाउन हो चुकी थी। उसकी एक शक्ल तो थी कि इकोनॉमी उसी फिस्कल ईयर 21 में उसने 7 परसेंटेज पॉइंट्स या 6 परसेंटेज पॉइंट्स का एकदम से इजाफा दिखाया था GDP ग्रोथ रेट में। और तो इतना बड़ा जंप GDP ग्रोथ में भी हमने पहले नहीं देखा अपनी तारीख में।
تو خرم صاحب ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت جب یہ کووڈ کا ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ امپریشن مل رہا تھا کہ دس از دی اینڈ آف دی ورلڈ. کاروبار کلوز ہو رہے تھے, ٹھپ ہو رہے تھے, نوکریوں کے لالے پڑے ہوئے تھے, زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے اس وقت جو حالات تھے. تو اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست نہیں تھا یا کچھ اور فیصلہ اس وقت لیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں کووڈ کے حالات پہلے چند مہینے جو تھے, مئی, جون, جولائی کے جو مہینے تھے, جو پہلی ویو جب آئی تھی جو جون میں پیک کی تھی, اسٹارٹنگ فرام فیبروری 28. جی ہاں, اسٹارٹنگ فرام فیبروری 28 اس کی جو پیک جو ہٹ ہوئی تھی وہ جون 2020 میں ہوئی تھی. اس کے بعد سے جب پہلی ویو اور پہلی پیک گزری ہے تو یو سو کہ گورنمنٹ جو تھی وہ ریپڈلی باقی اکانومی کو تو کھول رہی تھی, کہیں اور ان کو کووڈ کی سچ فکر نہیں تھی, بٹ کووڈ کے نام پہ جو اسٹیمولس دیا جا رہا تھا اکانومی کو, وہ اس کا کووڈ سے کوئی تعلق تھا نہیں ان ریالٹی. وہ ویسے ہی ایک ایکسکیوز بنا کے ان کو مل گئی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا, ساتھ ساتھ ان کو پیسے بھی باہر سے بہت مل رہے تھے, کوئی اندازاً $5 ارب کے نزدیک پیسے ملے تھے ان دنوں میں کووڈ کو سنبھالنے کے لیے. یہ سارے پیسے خرچ کر کے ایک آرٹیفیشل گروتھ بوم پیدا کیا گیا تھا, اور وہ جب بسٹ ہوا ہے, مارچ 2021 میں بسٹ ہونا شروع ہوا ہے, تو گورنمنٹ سے اس راستے سے اترا نہیں جا رہا تھا. مارچ 2021 میں آپ کو یاد ہوگا حفیظ شیخ صاحب آئی ایف پروگرام سائن کر کے آئے تھے, ان کو نکال دیا گیا تھا آفس سے, یاد ہے نا آپ کو. اور پھر وہی پروگرام ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے شوکت ترین کو لائے, ان سے نہیں ہوا ری نیگوشیٹ. انہوں نے اسی پروگرام کو فیبروری 2022 تک بحال کر کے اسٹاف لیول اگریمنٹ کر دیا تھا, پیسے بھی آ گئے تھے, اور دوبارہ سے اس کو آف ٹریک کر دیا جب فیول پرائس سبسڈیز اناؤنس کی گئیں. تو یہ سارا جو تھا, دس واز the laying down of the present crisis. یہ سب پیدا ان سالوں میں ہو رہا تھا. That was the time. بس آپ نے یہ بتا دی, اب ذرا مختصراً مجھے یہ بتائیے گا کہ who benefited from this? سب سے زیادہ کون تھا بینیفیشریز کا؟ یہ تو بگ انڈسٹری تھی, بگ بزنس, بگ انڈسٹری کے نوٹ چھاپ کے لٹرلی ان کے ہاتھوں میں پیسے ڈالے گئے تھے ان ری فائنانس فیسلٹیز کے نام پہ, اور جو انٹرسٹ ریٹ ریڈکشن اس کا فائدہ بھی بگ بزنس کو گیا تھا. کاسٹ جو اس کی ہے اس سارے یا مس مینجمنٹ کی, وہ غریب آدمی اب ادا کر رہے مہنگائی کی شکل میں, لیکن امپیکٹ اس کا بینیفٹ جتنا تھا وہ تو ساری بگ بزنس اور بگ انڈسٹری لے کے گئی تھی. ایمنیسٹی اسکیمز کا فائدہ ان کو ملا. ٹھیک ہے جی, ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد تھوڑا سا متعلق مزید بھی گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور ہم گفتگو کر رہے تھے ویسے بجٹ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, اوور آل معیشت کو کس سمت میں جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور کیا بہتری ہو سکتی ہے, بجٹ سے ریلیف کیا مل سکتا ہے. لیکن بات ہو رہی تھی کہ یہ بنیاد کہاں سے ملی, کہاں پر یہ تباہی کی بنیاد پڑی تھی. تو خرم حسین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ 2021 میں شروع ہوا تھا. تو شبر زیدی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ خرم حسین صاحب نے جس جانب نشاندہی کی ہے, اشارہ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کیا اس کو نا تجربے کاری سمجھا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کو مرکز میں حکومت کا اس سے پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا, انٹینٹ اچھی ہو لیکن فیصلہ درست نہ ہو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن اس وقت کچھ فیصلے ایسے ہوئے جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا اور ملک کو اس کا نقصان ہوا, اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں؟ ستی صاحب, مجھے آپ سے بھی شکایت ہے اور پاکستان کے میڈیا سے بھی شکایت ہے, اور کچھ اپنے ساتھیوں سے بھی شکایت ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں ایک گورنمنٹ کو دوسری گورنمنٹ سے, کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ عمران خان نے کیا کیا, مشرف نے کیا کیا, یہ آپ بھی کر رہے ہیں, اور یہ اس بات سے مجھے شدید ناپسندی یہ ہے. اگر آپ نے یہ بات کرنی ہو تو پھر مجھے نہیں بلایا کرے. اچھا, تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ابھی ریسنٹلی اخبار میں, اور میں نے یہ کمپیئر کیا تھا کہ 2002 سے 2022 تک پاکستان میں 4 گورنمنٹ رہیں. 2002 سے 2008 ملٹری گورنمنٹ مشرف کی, 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, 2013 سے لے کر 2018 تک مسلم لیگ کی گورنمنٹ, اور 2018 سے لے کر 2022 تک 18 سے لے کر 2022 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. اور ان 4 دوروں میں پاکستان کے چاروں جو لوگ ہیں انہوں نے شوق پورا کر لیا, ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے کمپیئر کیا تھا انڈیا کے ساتھ,
اور میں صرف آپ کو ایک انڈیکیٹر دے رہا ہوں، اور ایک انڈیکیٹر سے آپ سمجھ لیں. اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا کا واسطہ ہے کہ کسی ریزنیبل کمپیریزن کیا کریں. یہ بلا وجہ کی گفتگو کہ اس گورنمنٹ نے یہ کیا اور اس گورنمنٹ نے یہ کیا، اس میں ڈال کے قوم کا ٹائم ضائع نہیں کریں. میں آپ کو صرف ایک انڈیکیٹر دے رہا ہوں کہ 2002 میں پاکستان کی آبادی تھی 16 کروڑ. پاکستان کی آبادی تھی 16 کروڑ، ٹھیک ہے؟ اور آج 2022 میں پاکستان کی آبادی ہے 26 کروڑ 25 کروڑ. یہ انکریز بنتا ہے 8 کروڑ کا، اور یہ ہے 50%. انڈیا کی آبادی تھی 1 ارب 14 کروڑ. آج ان کی آبادی ہے 1 ارب 40 کروڑ. یہ بنتا ہے 25%. تو آپ مجھے یہ بتائیں کون سا بیوقوف ہوگا جو 50% آبادی گروتھ کے ساتھ ملک کو چلا سکتا ہے؟ تو یہ ہم بیوقوفی کی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا، پی ٹی آئی نے یہ کیا، مشرف نے یہ کیا؟ آپ کسی ریزنیبل سویلائز معاشرے سے کمپیئر کریں. 2002 میں انڈیا کا روپیہ تھا، انڈیا کے روپے کی قیمت تھی 45 روپے پر ڈالر، اور پاکستان کی تھی 56 روپے پر ڈالر. اور آج پاکستان کے روپے کی قیمت ہے 300 روپے پر ڈالر، انڈیا کی لیس دین 100 ہے. تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کمپیریزن کریں پاکستان کی معیشت کی اچھائی یا برائی کا دوسرے ملکوں سے کسی ریزنیبل ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، کسی بھی ریزنیبل چیز سے کریں نا کہ اچھا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی بہت آپٹمسٹک ہیں، وہ باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید پہلی دفعہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں، اور یہ لوگ شاید پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کوئی تارے توڑنے والے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر، میں بھی آپٹمسٹک ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے، مگر میرا بالکل سمپل آنسر یہ ہے کہ فسکل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ بات میں نے 16 دسمبر 2021 کو کی تھی، جس وقت گورنمنٹ عمران خان کی تھی، کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. یہ دکان جو اسلام آباد میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں چل سکتی. آپ کو اس دکان کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کو وہ آگے جا کے بیلنس کر لے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھا لے گا، تو میں صرف سوال یہ کروں گا اپنے دوست زبیر موتی والا سے کہ 12 لاکھ بیل پاکستان بنایا کرتا تھا ایک زمانے میں، آج وہ 60 لاکھ بیل پیدا کر رہا ہے کاٹن کی، اور ساری انفیریئر کوالٹی کی ہے. تو وہ کیا چیز ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اور میرا سوال یہاں بھی ہے کہ کیا چیز ہم ایسی چیز ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے؟ تو ہم لوگوں کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم یہ بلا وجہ کی بات ری فائنینسنگ ہو جائے گی، چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائیں. پہلے ریئلٹی چیک کریں اپنا. جو آپ نے بات کی ہے ادراک کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ادراک ان کو بھی ہے، مگر انہوں نے ٹکٹ پکڑ کے چلے جانا ہے پاکستان سے باہر. تو ان کو یہ بات اچھی طرح اندازہ ہے. یہ ہم ڈسکشن اس پہ کر چکے ہیں کہ بیسکلی جو سٹیکس ہیں اگر کسی کے ملک میں نہیں ہیں، یعنی کہ کسی نے اگر اس ملک میں رہنا نہیں ہے، جہاں پر میرا سوال سٹیک کا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں نا، میں ادھر بات کر رہا ہوں نا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا شارٹ فال ہے، کیا اس کا جو آج پریشانی ہے، کیا اس کا ادراک 5 سال پہلے کسی کو تھا؟ کیا ہمیں اندازہ تھا کہ ایکسپورٹ 30 بلین کراس نہیں کر رہی؟ اسی ایکسپورٹ سینٹر میں نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے 2012 یا 13 میں، اور وہ کہہ رہے تھے، شاید زبیر موتی والا بھی موجود ہوں گے، کہ ہم ایکسپورٹ کو 45 بلین پہ لے جائیں گے. میں اس وقت ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا تھا اگر یہ 30 کراس کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں 3-4 کمپنیوں میں ٹیکسٹائل میں ڈائریکٹر ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. میں اس لیے میں تھوڑا سا ریئلسٹک آدمی ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جواب لے لیتے ہیں ذرا زبیر صاحب سے. زبیر صاحب گفتگو سنی ہوگی آپ نے شبر زیدی صاحب سے. ایک تو وہ ہم سب سے شکوہ کر رہے تھے. اچھا ایک تو شبر زیدی صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں ذرا جی میں زبیر صاحب کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. شبر صاحب ایک میں اچھا ہیں جی زبیر صاحب
جی میں یہ کہنا صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں ان کی اپنی یہ اگر یہ ایسے ہی ہیں تو ان کو تو پھر پیر شبر کہنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو میں نے یہ کہہ دیا تھا, اس تاریخ کو یہ کہہ دیا تھا, اس تاریخ کو وہ کہہ دیا تھا. دیکھیں ہم ملیں چلانے والے لوگ ہم ہیں, کارخانے ہم چلاتے ہیں, ہمیں پتا ہے وہ کیسے چلیں گے. کنسلٹنٹس کو نہیں پتا, وہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں, ہم کو ایڈوائزر ہیں. آپ ہم کو ایسا نہ کریں. میں آپ کو ابھی کہتا ہوں دعوے کے ساتھ, آن ایئر میں ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو یہ چیزیں ہیں جس کو ٹھیک کر دیں, میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ 40 بلین سے اوپر چلا جائے گا نیکسٹ 2 ایئرز. لیکن زبیر صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو پہلے 12 لاکھ بیلز ہوتی تھیں اب 60 لاکھ بیلز ہو گئی ہیں, لیکن انفیریئر کوالٹی کی ہیں. تو سر 12 لاکھ ہو گئی ہیں, 60 لاکھ نہیں, وہ 6 لاکھ ہو گئی ہیں. 12 لاکھ تھی, اس کا 6 لاکھ 7 لاکھ پہ ہم بند کریں گے. یہ بالکل ان کی بات ہے کہ کراپ خراب ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس اگر گندم اگر شارٹ ہو گئی کاٹن, اس سے کوئی قیامت نہیں آ گئی. ہم ازبکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ترکمنستان سے کر رہے ہیں, ہم ایجپٹ سے کر رہے ہیں, ہم اب انڈیا سے کر سکتے تھے, اس کے اوپر بینڈ لگا ہوا ہے which is نارمل. یہ جو فصلیں ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی, آپ نے ویٹ کتنا امپورٹ کیا تو اس کا کیا مطلب ہو گیا ہم کوئی اس کے بعد ویٹ والے خراب ہو گئے, فلور مل والوں نے کچھ کر دیا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہم ملک کی کون سی بات کی. مجھے تو یہ خواہش ہے کہ شبر زیدی صاحب کوئی پریڈکشن یہ بھی کریں کہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ یہ کر دو تو یہ بہتر ہو جائے گا, یہ کر دو تو تمہارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. میں جواب دوں اس کا, میں جواب دوں اس کا. پہلی بات تو میں بتا دوں, وہ بات اپنی مکمل کر لیں پہلے زبیر صاحب سے. when you were speaking کہ میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں. مجھے بولنے دے پلیز. میں بول لوں پھر پہلے ان کو بات مکمل کرنے دے, پھر آپ کر لیجیے گا. مکمل کر لیں. جی میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان نامصائب حالات کا شکار ہے. ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے, ہم ملیں چلا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مل میری نہیں چل پا رہی, اس کی میں وجوہات دے رہا ہوں اور پھر دعویٰ بھی کرتا ہوں. اگر میرے پاس تو کتنا آسان کام ہے, میں اس کو بند کروں اور ملک سے باہر چلا جاؤں. ہم کو امید ہے نا اس ملک کے ساتھ, جبھی تو ہم یہاں اور انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم مشینوں کو بھی ایڈ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی ایسا بینک کرپٹ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. کچھ چیزوں کو ہے. ہاں یہ بات میں شبر صاحب کی مانتا ہوں کہ وہ جو کریکشنز ہیں وہ کرنے سے گورنمنٹ گریزاں ہیں. اگر یہ گورنمنٹ اس کریکشنز کو, میں تو کچھ اور بات ہی نہیں کرتا. میں نے کیا کہا کہ ہم کو صرف وہ چیزیں دے دی جائیں جب ایکسپورٹ بڑھ رہا تھا. اسی ملک کے اندر شبر صاحب کے ہوتے ہوئے ہم نے $4 بلین زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے. پہلے ہمارا ایکسپورٹ 13-14 ہوتا تھا, آج ہمارا پچھلے سال ہم نے 31-31.5 بلین ایکسپورٹ کیا. اس سال بھی 29 بلین ایکسپورٹ ہوگا. تو کچھ نہ کچھ تو ہم بناتے ہوں گے, کچھ تو ہم بیچتے ہوں گے, کوئی تو ہماری مارکیٹ ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھ سکتا ہے, بس پرابلم یہ ہے کہ زمانہ دے دیا جائے. میں ایک جواب دے دوں اس کا. جی شبر صاحب, میں جواب دے دوں. پہلی بات تو میں زبیر صاحب کو یہ بتا دوں کہ میں کنسلٹنٹ اب نہیں ہوں, میں ایک کمپنی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں ٹیکسٹائل میں. تو یہ بات ان کی غلط فہمی ہے کہ مل وہ چلاتے ہیں, کچھ ملیں میں بھی چلاتا ہوں. اور دوسری بات, پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے آئی ٹی کا, اس کا میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. تو یہ بات کہنا کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا, یہ بات غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان بیٹھ جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کمپیریزن کریں تو کمپیریزن اس کے ساتھ کریں. پاکستان کے لیے امید والی بات مانگ رہے ہیں آپ سے, آپ کو ہم کو مشورہ دیں, آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں. نہیں, مجھے امید, مگر میں زبیر بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ صرف یہی بات کرتے ہو کہ پاکستان پیچھے جائے گا. شبر زیدی صاحب, ٹھیک ہے, یہ بولا لیٹ ہم کمپلیٹ. زبیر صاحب, اصل میں بات یہ ہے شبر صاحب کہ وی آل وانٹ اے سولوشن, کہ چلیں یہاں پر بیٹھ کے کوئی ایسا مشورہ ہو کہ وہ کسی کے دل میں اتر جائے اور معیشت جو ہے وہ کچھ ایسے میجر لیے جائیں کہ چیزیں بہتر ہو سکیں. یار سولوشن بتاتا ہوں, سولوشن پہ آؤ بتاتا ہوں سولوشن آپ کو. اچھا سولوشن میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایکسپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ سیمینار کر کے آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں سروسز ایکسپورٹ جسے کہتے ہیں, جس کو ہم آئی ٹی کہتے ہیں یا سروسز ایکسپورٹ کہتے ہیں, آپ نے کبھی کوئی انسینٹیو ان کو دیا ہے؟ کوئی آئی ٹی پارک پاکستان میں بنا ہے؟ میں اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں جو پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی ایکسپورٹر ہے. ہمارے پاس جگہ ہی جگہ ہے, ہمیں نہیں ملتا, ہمیں جگہ نہیں ملتی. آگے چلیں, مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ کراچی سے آپ کوئلہ امپورٹ کریں, سائیوال لے کے جائیں, وہاں سے بجلی بنائیں اور کام کریں؟ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کراچی سے آپ را مٹیریل امپورٹ کریں؟ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, ایجپٹ سے کاٹن آئے گی, نارتھ امریکہ سے کاٹن آئے گی, تو وہ بیوقوف ہوگا نا جو کراچی سے کاٹن لے کے جائے گا فیصل آباد اور فیصل آباد سے بنا کے لائے گا, اس کو بیوقوف کہیں گے نا ہم. آپ کیا بولیں گے اس کو؟ تو بھائی سولوشن, اگر سولوشن پہ آنا ہے تو سولوشن بھی پوچھ لو نا میرے سے.
کوئی میں سولوشن بھی بتاتا ہوں نا. پوچھ ہی تو رہے نا, سولوشن ہی تو پوچھ رہے ہیں. اچھا خرم حسین صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں. زبیر صاحب ذرا انتظار کیجیے گا, ذرا ان سے میں رائے لے لوں. اچھا ایک تو یہ خرم صاحب, جس طرح سے ایک شبر زیدی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کمپیریزن جو ہے نا یہ پارٹیوں کی گورنمنٹس میں نہیں کرنا چاہیے, اور انہوں نے 2002 سے لے کے 2024 تک کا گنوایا بھی کہ جی ایک طرف ڈکٹیٹرشپ تھی اور اس کے بعد یہ ساری جماعتیں اپنا کام کر چکی ہیں, ہمیں دوسرے ملکوں سے کمپیئر کرنا چاہیے. لیکن کیا ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اور جس طریقے سے عوام یا خاص طور پر ایک عام آدمی اپنا گھر جس طریقے سے چلاتا ہے, وہ اپنی معیشت جس طرح سے چلاتا ہے, وہ کمپیریزن جس طرح سے کرتا ہے, وہ یہی کرتا ہے کہ جی نون لیگ کی حکومت میں یہ کیا. آپ کسی روڈ پہ راہ چلتے کسی بندے سے پوچھ لیں, وہ آپ سے کہے گا کہ فلانی حکومت نے یہ کیا, فلانی حکومت نے. تو ظاہر ہے یہ پروگرام صرف مطلب ایلیٹ طبقے کے لیے نہیں ہوتا, یہ ایک عام شہری کے لیے بھی ہوتا ہے. وہ بھی اپنی رائے جاننا چاہتے ہیں اور ان کے کمپیریزن اسی بیسس پہ ہوتے ہیں کہ جی فلانی حکومت نے ریلیف دیا یا نہیں. تو کیا یہ طریقہ کار غلط ہے جس جانب شبر زیدی صاحب شکوہ بھی کر رہے تھے, اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے؟ آئی تھنک کافی حد تک شبر زیدی صاحب نے درست کہا ہے کہ لانگ ٹرم پرابلمز جو ہیں ملک کی وہی ہمیں اس راستے پہ لے کے آ رہی ہیں. آف کورس اس کے دوران پھر ہمیں انڈیویجول گورنمنٹس کی بات تو کرنی ہے. وی کانٹ جسٹ سے کہ گورنمنٹ کو آپ نکال دیں بالکل, کیونکہ اگر پرابلمس کو درست کرنا ہے, ان کا حل نکالنا ہے, تو وہ گورنمنٹ ہی کرے گی آبویسلی. تو پھر ہم پوچھیں گے کہ مشرف کی گورنمنٹ میں کتنا کام کیا گیا اکانومی میں ڈاکیومنٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ بھی پوچھیں گے کہ پی 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 کی گورنمنٹ نے کتنی کوشش کی تھی ریفارم جی ایس ٹی کو پاس کرنے کے لیے یا ٹیکس برڈن کو براڈن کرنے کے لیے. تو گورنمنٹس کا بھی ہوتا ہے اس میں رول, ایسی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان کو بالکل نکالا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کو کسی ریزنیبل ملک کے ساتھ کمپیئر کریں جیسے شبر صاحب کہہ رہے ہیں, تو پہلی چیز تو دیکھیں کوئی ریزنیبل ملک نہیں آپ کو ملے گا جو پچھلے کوئی 40 سالوں میں 12-13 دفعہ آئی ایم ایف میں چلا گیا ہو. 1988 سے لے کے آج تک جتنے سال ہیں آپ ان کو ایڈ اپ کریں, اور آپ ایڈ اپ کریں کہ ان سالوں میں کتنے سال پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر گزارے ہیں, اور آپ کو پتا چلے گا کہ وی ہیو اسپینٹ مور ٹائم ان سائڈ رادر دین آؤٹ سائڈ ان آئی ایم ایف پروگرام. تو عام آدمی سے یہ پوچھ لے کہ بھئی اگر آپ کو کوئی 40 سال کی عمر کا شخص ملے اور آپ کو پتا چلے کہ اس نے اپنے 40 سالوں میں 25 سال جو ہیں وہ ہاسپٹل میں گزارے ہیں, تو کیا وہ بندہ کسی طرح سے ریزنیبل یا نارمل صحتیاب ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس کی آپ پھر کمپیریزن کر سکتے ہیں ود اے نارمل ملک. تو آپ یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ بھئی یہ وجہ کیا ہے آخر کہ ہم لوگ واپس اس پروگرام کے اندر بار بار کیوں جاتے رہتے ہیں. کیا ایسی بنیادی چیز ٹوٹی ہوئی ہماری معیشت میں جو ہمیں بار بار واپس آئی ایم ایف کے ہی دروازے پہ پہنچا دیتی ہے اور دروازے پہ لے کے جاتی ہے. چلیں یہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. شبر صاحب, یہ ابھی ہم جائزے کی بات کر رہے تھے, دیکھیں میری بات کا جواب, خاص طور پر آئی ایم ایف پروگرام کی بات کر رہے تھے کہ بحالی ہے, معمہ ہے, ہوگا نہیں ہوگا, بریک تھرو ملے گا نہیں ہوگا, سیاسی استحکام کی شرط لگا دی گئی. ابھی اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کیا ہمیں نئے پروگرام میں جانا ہوگا؟ کیا یہ پروگرام کنٹینیو ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہوگا تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ بجٹ پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان کا کوئی بھی سینسیبل آدمی اور دنیا کا کوئی بھی سینسیبل آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹری جو کہ اسٹریس میں ہے فائنینشیل ریسورسز میں, وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے, تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا. تو یہ تو آپ اس بات کو نکال دیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں آئندہ آنے والے کم از کم 20 سال. میری پریڈکشن یہ ہے, ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بالکل دماغ سے نکال, 20 سال, میں 20 سال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا, اب یہ جو پروگرام ابھی جو چل رہا ہے یہ تو آلموسٹ وائنڈ اپ ہو گیا ہے. اب جو ضرورت ہے, آپ نے مجھے سولوشن پوچھا تھا نا, تو سولوشن یہ ہے, دیکھیں میں گورنمنٹ میں رہ کر آیا ہوں. پرابلم یہ آتی ہے پاکستان میں, جو پرابلم آئی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے خرم نے کہ آخر یہ مریض 45 سال سے کیوں نہیں صحیح ہو رہا, صرف 45 سال اسپتال میں داخل رہا ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آتی ہے تو پی ایم ایل این والے ان کو کوئی اکنامک ریفارم کے لیے ان کو اسپیس نہیں دیتے. جب پی ایم ایل این کی آتی ہے تو پی ٹی آئی نہیں دیتی. اب میرا آپ کو سجیشن ہے, یہ صرف سجیشن کر رہا ہوں میں, اگر آپ کو ایک کنسٹرکٹیو پروگرام کرنا ہے اور ایک اچھا پروگرام کرنا ہے تو آپ 24 میں ایک لانگ ٹرم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کریں,
اور اس پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس ایک نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے, نیشنل گورنمنٹ, قومی گورنمنٹ جس میں تمام پارٹیاں موجود ہو اور اس کے اندر فوج بھی ہو. ایوب خان صاحب وردی کے ساتھ منسٹر تھے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں, اگر آج شہباز شریف صاحب اسٹیل مل بیچ دیں گے نا, اس میں بیان باقاعدہ کلیئرٹی آ چکی ہے. سن لو میری بات, سن لو میری بات, اگر آج شہباز شریف صاحب اسٹیل مل بیچ دیں گے تو کل وہ نیب میں کھڑے ہوں گے. کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بڑا ڈیسیژن نہیں لے پاتی ہے, چاہے اس کو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. ایون فوجی گورنمنٹ پاتی ہے کیونکہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے سامنے والے کا. تو آپ کو میرا یہ سجیشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں سلوشن کیا ہے, سلوشن یہ ہے کہ کچھ بنیادی فیصلے جو کرنے ہیں وہ آپ نیشنل گورنمنٹ میں کر لو اور اس کے بعد پاکستان کو آگے لے کے چلو. ادروائز یہ بار بار مریض کو لے کے جانا, وینٹیلیٹر میں لے کے جانا, واپس لانا, واپس لے جانا. ٹھیک ہے, اس میں جواب لے لیتے ہیں جی. باقی سب کیا سوچ رہے ہیں؟ شبر زیدی صاحب نے ایک سولوشن دیا ہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد زبیر موتی والا صاحب سے اس کا جواب لیں گے. بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور زبیر موتی والا صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہوگی شبر زیدی صاحب کی. انہوں نے ایک تو کہا کہ جی حکومت ہونی چاہیے, پھر IMF پلان میں جائیں, اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو سچویشن ہے اگلے 20 سال تک اس سے نہیں نکل سکتے. واٹس یور کامنٹ؟ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ایک دو باتیں اور بھی کی انہوں نے کہ IMF پروگرام میں اتنی دفعہ گئے وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو سکسیسو گورنمنٹ جب IMF کے پروگرام میں گئیں تو اس کو انہوں نے IMF کے پروگرام میں گئے, ہم نے سائن کی, ان کی کنڈیشنز کی بات کی, گھر آ گئے. پھر اس کو بھول گئے کہ ہم نے کوئی پروگرام کیا ہے, اس کنڈیشنز کو اپلائی نہیں کیا, جس وجہ سے آپ کے پاس کنڈیشنز ہارش ہو گئیں. یہ دیکھیں, یہ تو ایبلٹی ٹو پے والا معاملہ ہوتا ہے نا. جب آپ قرض کسی سے لیتے ہیں تو آپ کی ایبلٹی دیکھتا ہے کہ آپ پیمنٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں, پھر وہ نہیں تو آپ کی ایونیوز دیکھتا ہے کہ آپ وہ کہتا ہے جی آپ گیس کے ریٹ بڑھاؤ تبھی مجھے پیسے واپس کرو گے, بجلی بڑھاؤ, آپ کا جو ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کرو, آپ جو ہے نا ڈیوٹی زیادہ, مطلب دیٹ از دیئر رائٹ ویو کہ ہم مانگ رہے ہیں ان سے, ہم ادھار لینے گئے ان کے پاس. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ہم کو یہ کرنا کیا چاہیے کہ جب ہم IMF کے پروگرام میں گئے ہیں, اب ان کے پاس جو ان کی شرائط ہیں, ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں, ہم وزیر اعظم صاحب نے کل کہا, ہم پرسوں ہم کو ڈار صاحب سے کہا کہ جس کو جناب ان سے بات کریں, اگر آپ کی ان کی شرائط سے اگر آپ کی کاروبار کم ہوتا ہے, آپ کا ٹریڈ اکاؤنٹ چھوٹا ہوتا ہے, آپ کا ٹریڈ ہجوم چھوٹا ہوتا ہے, تو اس سے تو آپ اگلی دفعہ اور زیادہ پرابلم میں آ جائیں گے. اگر اس سے پرابلم یہ سب سے بڑا کہ ریجن کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کا IMF کا ڈکٹیشن الگ ہے, ہمارے اوپر جو IMF کا ڈکٹیشن ہے وہ الگ ہے. But the point is, with all due respect, sir, beggars can't be choosers. اور جس طریقے سے ہم اپنی باتوں سے پھرتے رہیں, there is a reason why they don't trust us. میری بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم اس حال کو پہنچے ہیں تو اس میں ایک نہیں ساری گورنمنٹس کا ہے. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مخلوط حکومت اور قومی حکومت بننی چاہیے, اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دو اور جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کے اندر وہ آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے تو, میں تو پولیٹیکل, سو آئی وڈ ناٹ کمنٹ آن دس. ایک بات مجھے شبر صاحب کو میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم آپ یا خرم صاحب بیٹھے, وی آر اوپینین میکرز ان دس سوسائٹی. آج قوم ڈپریشن کا شکار ہے, مہنگائی ہے, فلان اور بہت سارے مسائل ہیں, اور ایک افواہوں کا بازار گرم ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے. اس کے اندر ہم کو کوئی امید افزا باتیں کرنی چاہیے. یہ اس دن ختم ہو جائے گا, اس دن پاکستان ختم ہو جائے گا, اپریل میں ختم ہو جائے گا, اگلے 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اللہ کے واسطے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں اس سے ہم کو بڑا نقصان ہوتا ہے ہم کو. اور جہاں یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں, لارج سکیل کو جب آپ نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو ڈبل ڈیجٹ کے اندر 16% گروتھ تھی. آج وہ جا کے 8% 7% پہ چلی گئی ہے, اور وہ جو ہے نا نقصان کر رہے ہیں. تو بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا سب مل کے اس ملک کو چلائیں گے. اگر آپ انڈسٹری نہیں ہوگی, آپ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے, وہ کھائے گی کہاں سے بھائی؟ اسی کو چلانا ہم نے ضروری ہے. میں آپ کو بنگال کا صرف آپ کو بنگلہ دیش کا ایک بنا کے ختم کرتا ہوں. میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا, تو ان کے میں نے گیس کے بل ان کے کامرس منسٹر کو دکھائے, محمود صاحب تھے اس زمانے میں. میں نے کہا دس از کرمنل, وٹ یو سیلنگ, یو ناٹ سیلنگ ٹیکسٹائل, یو سیلنگ گیس. تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن ہم ایک بات کا ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وی ول ناٹ لیٹ آور پاپولیشن queue up for the bread. Rather, we give them jobs and so that they are working and Bangladesh moves ahead. اور Bangladesh move ahead ہوا, آج ان کا $55 بلین
ایکسپورٹ ہو گیا تو ہم کو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی اگر آپ پالیسی کو اڈاپٹ کر کے اس کے نقش قدم پر چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سب خوش ہوں گے اور یہ پاکستان کی ترقی میں کوئی آگے نہیں آ سکتا. خرم صاحب، پریڈکشنز کی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر کچھ باتیں کی شبر زیدی صاحب نے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک پلان بھی دیا اور بتایا بھی جس طرح سے آپ کی بات کو یہ لے کے چلے کہ کس طریقے سے کتنا نقصان ہوا. کیا وے آؤٹ کیا ہے آپ کی نظر میں اس کا؟ جو تجاویز دی گئی ہیں وہ ٹھیک ہیں شبر صاحب کی جانب سے اور زبیر صاحب کی جانب سے؟ دیکھیں، لانگ ٹرم وے آؤٹ اور شارٹ ٹرم وے آؤٹ میں بہت فرق آ گیا ہے پاکستان میں. ابھی تو مجھے وے آؤٹ کی کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہی، کوئی سین نظر نہیں آ رہا. اینڈ ود رسپیکٹ زبیر صاحب نے اچھا کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ عوام کو امید کی کرن دیا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ غلط بات نہ کہہ دیں کہ جو اگر چیز سفید ہے اس کو ہم لوگ کالا نہ کہہ دیں اور جو چیز کالی ہے اس کو سفید نہ کہیں. ابھی وے آؤٹ ہمیں نظر تب آئے گی جب اسلام آباد میں پالیسی لیول پہ ایک فرم ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی آ جائے گی. ابھی پاکستان کی جتنی ڈیسیشن میکنگ ہے وہ کرپل ہوئی ہوئی ہے، بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے. اور کوئی ابھی جو گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کی صورت میں ہی ہوگا؟ الیکشنز کے صورت میں ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر جو بھی ہے، میں بھی اب اس میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کن سٹیپس کے تھرو اور کس راستے کے تھرو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی دوبارہ سے کھڑی کی جائے گی. اس سے پہلے کسی قسم کی سولوشنز کی بات کرنا ہی کوئی تک نہیں ہے، بیکاز رائٹ ناؤ نو بڈی اونز ڈیسیشن میکنگ، نو بڈی اونز اکنامک فیوچر. اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی تو مدت مڈ اگست میں ختم ہو رہی ہے، ان کی سوچ اپنی اس سے آگے جا ہی نہیں رہی. تو اب اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ کیا سولوشنز آ سکتی ہیں اور کس قسم کی ڈیسیشن میکنگ پاس ہوئیں گے. لیکن ترقیاتی فنڈ تو انہوں نے اتنے رکھے ہیں کہ جیسے آگے بھی وہی ہوں گے، تو بہرحال وہ تو رکھنے والی بات ہے نا، اناؤنس کرنے والی بات ہے. بٹ ان ریالٹی آپ دیکھیں ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ مڈ اگست سے آگے نہیں جا رہی. ان کو پتا ہے ابھی بجٹ جو مرضی وہ اناؤنس کر لیں، جو مرضی اس میں فگرز ڈال دیں، جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی ان کے جانے کے بعد ان کو یہ ری وزٹ کرنا ہوگا، دوبارہ بنانا ہوگا یہ سارا بجٹ. چلیں ٹھیک ہے. ایک مضبوط مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے جو کہ اون کر سکے اپنے ڈیسیجنز کو، بجائے اس کے کہ وہ پاس دا بکٹس والا سلسلہ چلے جب ذمہ داری کی بات ہے. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین ایف بی آر، زبیر موتی والا صاحب اور خرم حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں اینڈ میں بس یہی کہیں گے کہ تھوڑی سی ذمہ داری ہماری اپنی بھی بنتی ہے. ظاہر ہے ہم حکومتوں کی جانب دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر جو رہتے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان سے ان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اور آپ کی جو پاکستان سے محبت ہے نا اس کا ثبوت آپ دیتے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں. جو آپ ریمیٹنسز یہاں پر بھجواتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو ڈالر کی قحط سالی ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے. تو ایسے میں آپ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی آپ کی لازمی طور پر ہوگی، لیکن یہاں سے آپ گرین پاسپورٹ پر گئے ہیں، پاکستان کا نام لے کے، پاکستان کی شہریت لے کے یہاں سے آپ وہاں پر گئے ہیں اور آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. تو ایسے کام کریں جس سے پاکستان کی محبت کا ثبوت ملے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان سے اور وطن سے محبت کسی سیاسی جماعت کی محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے. تو پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق صدیق کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.